मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, धमकियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज पाकिस्तानी सुबह बेदार हुए इस सनसनीखेज खबर के साथ कि मरियम नवाज शरीफ के हस्बैंड और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद को कराची में आवारी होटल से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी ही खुद एक बहुत बड़ी खबर थी, मगर इसमें मजीद दिलचस्पी पैदा हुई, बल्कि पुरस्कारियत पैदा हुई जब बताया गया कि गिरफ्तारी दरअसल सिंध पुलिस ने की है और कराची पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके कराची के ही अजीज भट्टी थाने में गिरफ्तार करके कैद कर दिया है, यानी कि वहाँ के लॉकअप्स में भेज दिया है। गोया कि मुकम्मल तौर पर सिंध पुलिस की कार्रवाई हुकूमत सिंध के मेहमानों के खिलाफ, अजीज तरीन मेहमान थे बिलावल भुट्टो जरदारी के, मोहतरमा मरियम नवाज, कैप्टन सफदर जो PDM के जलसे के लिए कराची तशरीफ लाए थे, उनकी गिरफ्तारी हुई उस मौजू के लिहाज से जो कि बाजार कायद में सामने आया था, जहाँ पे खास तौर पे कैप्टन सफदर उस इलाके में पहुंचे थे, मज़ार के कब्र के साथ के उस रिंग के अंदर जहाँ पे कभी कोई नहीं जाता, वहाँ पहुँच के उन्होंने नारे लगवाए थे और जिस अंदाज से वो नारे लगे और उसका जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। उसी हवाले से जो कवानीन मुकर्रर किए गए थे इस कायद आज़म के मज़ार की हुर्मत के लिहाज से उसकी खिलाफ वर्जी हुई, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया और ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि वहाँ पे मौजूद एक शख्स को उन्होंने कत्ल की धमकी भी दी गई थी। गिरफ्तार करके उन्हें पहुँचा दिया गया था अजीज भट्टी थाने। सिंध हुकूमत का सबसे बड़ा मेहमान गिरफ्तार हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के मेहमान की कराची में सनसनीखेज गिरफ्तारी के मामले में सिंध हुकूमत का किरदार ड्रामाई और निहायत ही पुरस्कार नजर आ रहा है। IG सिंध मुश्ताक महर जो कि खुद हैंड पिक्ड हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के, क्योंकि उन्होंने बड़ी कोशिश से विफाक से मुश्ताक महर को सिंध में IG लगाया है, वो उनके बहुत ही करीब तरीन ऑफिसर्स में से एक है। मुश्ताक महर ने खुद FIR दर्ज करवाई, इसके लिए बराह रास्त उन्होंने अहकामात दिए और गिरफ्तारी का भी हुक्म उन्होंने खुद दिया और इस तरह से यकीनन क्योंकि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी थी, ये सिंध पुलिस के सरबराह ने ये गिरफ्तारी की और ये नामुमकिन बात है, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि इस सिलसिले में मुराद अली शाह को मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। लेकिन हुआ यह है कि बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गिरफ्तारी के हुक्म का इकरार किया है और ना ही अवाम के सामने आकर तरदीद कर रहे हैं कि ये हुआ क्या है। बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह कभी नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर और कभी मरियम नवाज के कान में सरगोशी करते हैं, जिसका फिर ये दोनों शख्सियात इजहार कर रही हैं और अपनी बेबसी का रोना रो देते हैं। यानी पीपल्स पार्टी वाले साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं, शर्मिंदगी की वजह से अवाम के सामने आते भी नहीं हैं, बल्कि वही वाली पोजीशन है जो कि बिल्कुल एक पुरस्कार पोजीशन नजर आती है, मगर जो उनके व्यूज हैं वो कभी मरियम नवाज बयान करती हैं और कभी मोहम्मद जुबैर। आज मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने फोन करके खुद अपनी बेबसी और शर्मिंदगी का एतराफ किया और ये मरियम नवाज के इस बयान की तरदीद नहीं की है अभी तक और कहा कि उन्हें अपने मेहमान की गिरफ्तारी पर बेहद अफसोस है। मैं वैसे शुक्रगुजार हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मरियम बीबी ये बहुत बुरा वाक़या है और हम एम्बैरेस्ड हैं, शर्मिंदा हैं, आप हमारी मेहमान हैं, हमारी बहन हैं। और मुराद अली शाह साहब का भी फ़ोन आया, उन्होंने भी यही कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुझे कहा कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी बहन के साथ, हमारी मेहमान के साथ यहाँ ये सलूक होगा। और इसी किस्म का कुछ इजहार जो है मेरे साथ वो CM सिंध ने भी किया। उन्होंने कहा हम शर्मिंदा है, हमें समझ नहीं आ रही कि हम आपसे किस तरह बात करें। इससे कबल आज सुबह ही मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने दावा किया था कि मुराद अली शाह वज़ीर आला ने खुद फ़ोन करके कन्फर्म किया कि IG सिंध मुश्ताक महर को प्रेशर डाला गया और जब नाकामी हुई तो रात 4 बजे IG सिंध को रेंजर्स ने अगवा किया और रेंजर्स आने पर यह कार्रवाई की गई। ये मुराद अली शाह ने अभी मुझे कंफर्म किया है
کہ انہوں نے آئی جی کو پہلے سندھ آئی جی پولیس جو ہے اس کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اریسٹ کے لیے بھیجیں. وین ہی ریفیوز ٹو ڈو دیٹ تو 4 بجے انہوں نے رینجرز نے کڈنیپ کیا ہے. دس از واٹ دا چیف منسٹر ٹولڈ می, دا ورڈ کڈنیپ. I asked him again. He said yes, he was picked up and taken to the sector commander's office where additional IG was also brought in and they were forced to issue orders. اینڈ دین انہوں نے اس کو جو تھا رینجرز والے گئے ہیں ان کے ساتھ, پولیس والوں کے ساتھ, اینڈ دے ٹولڈ دیم ٹو گو ان سائڈ. اور یہ رینجرز کا اور یہ ان کا اپنے انسٹیٹیوشن والوں کا, فوج والوں کا آپریشن تھا. سیکٹر کمانڈر ڈائریکٹلی واز انوالوڈ. آئی جی واز براٹ forcefully from his home at 4 o'clock in the morning. This is what Chief Minister has just told me. دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں, شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں, اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں, یہ سنسنی خیز کہہ رہے ہیں کہ ان کے انسپیکٹر جنرل پولیس کو اغوا کر لیا گیا ہے, لیکن کوئی کارروائی نہیں کر رہے, کوئی اس پہ عوامی بیان نہیں دے رہے, کسی قسم کی نہ ہی تردید کر رہے ہیں جب ان کے اس بیان کو, ان کی اس گفتگو کو محمد زبیر سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں. نہ صرف یہ کہ محمد زبیر کے ساتھ مراد علی شاہ نے کیا, بلاول بھٹو زرداری نے خود یہ تمام گفتگو مریم نواز شریف سے بھی کی اور مریم نواز نے بھی یہ گفتگو عام کر دی. مولانا صاحب نے تو پھر بھی لحاظ کیا, میں لحاظ نہیں کروں گی. ان کو سیکٹر کمانڈر کے آفس میں لے جا کے کہا گیا کہ یہ اریسٹ آرڈرز ہیں, ان کے اوپر سائن کریں. اور جب ان کو کہا گیا کہ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کریں تو آئی جی صاحب آبویسلی گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے کہا آپ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کر دیں, گرفتاری جو ہے وہ ہم رینجرز سے کروا دیں گے. اور جب ان سے اریسٹ آرڈرز پہ زبردستی سائن لے لیے گئے تو پھر ان کو کہا گیا اب گرفتاری بھی پولیس کرے گی. لیکن پولیس کے پیچھے یہ سب تھے جن کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, سب نے دیکھا ہے. بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ پورا معاملہ آج ضمانت کے لیے جب میجسٹریٹ کی عدالت میں گیا, متعلقہ عدالت میں گیا, تو آج حکومت سندھ کے پروسیکیوٹرز نے بھرپور مخالفت کی, کیپٹن صفدر کی ضمانت پر رہائی کی. یہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے. نہ صرف یہ کہ اس گرفتاری کے حوالے سے عجیب و غریب گفتگو جو ہے وہ محمد زبیر اور مریم نواز کو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ, بلاول بھٹو زرداری نے بتائی, بلکہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ضمانت کا کیس گیا تو جو حکومت سندھ کے یا سندھ پولیس کے پروسیکیوٹرز تھے انہوں نے ضمانت کی بھرپور مخالفت بھی کی اور ایف آئی آر اپنی جگہ مقرر ہے اور اس حوالے سے تمام کارروائی جاری ہے. کہا جا رہا ہے کہ پولیس چاہے یا وزیر اعلیٰ چاہے تو یہ ایف آئی آر واپس لی جا سکتی ہے کہ اگر یہ فریولس الزامات تھے. بہت ہی دلچسپ صورتحال, اس پہ بات کرنے کے لیے ہم دعوت دیں گے ماہر آئین و قانون جناب بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب, آپ نے پوری کہانی سنی ہے, یہ بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے. ایک ہائی پروفائل شخصیت کی گرفتاری ہے, ایف آئی آر درج ہے, اور حکومت سندھ کے جو چیف منسٹر وہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے آئی جی کو اغوا کر لیا گیا, اس کے لیے ان کو زبردستی اس سے یہ ایف آئی آر درج کرائی گئی. اور پھر کراچی پولیس کے ایک تھانے میں, یعنی کہ کہیں اور نہیں, کراچی پولیس کے تھانے میں ان کو قید رکھا گیا جب تک کہ ان کی ضمانت نہیں ہو گئی. بالکل ناقابل فہم عجب کہانی ہے اور آ رہی ہے چیف منسٹر کی جانب سے اور خود پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو کی جانب سے. خان صاحب, نہ صرف یہ بلکہ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ ابھی پچھلے کچھ عرصے میں سعید غنی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور کہا ہے کہ ہم نے نہ یہ گرفتاری کی اور نہ ہی ہم یہ گرفتاری کرنا چاہتے تھے اور یہ ہمارے حکم اور ہماری ہدایت کے اوپر نہیں ہوئی. تو اس سے بہت سے عجیب سے سوالات اٹھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اس بات کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ گرفتاری سندھ پولیس نے کی ہے, تو کیا یہ بات مانی جائے کہ سندھ پولیس جو ہے وہ سندھ کے اندر, کراچی کے اندر کاروائیاں جو ہے وہ حکومت سندھ سے بغیر پوچھے کر رہی ہے؟ اگر یہ بات درست ہے تو کیا جو سندھ پولیس اچھے کام کرتی ہے, کیا کل کو سندھ گورنمنٹ اس کا کریڈٹ لے سکے گی؟ اور بیرسٹر صاحب, یہ معاملہ جو ہے وہ سندھ پولیس کی کسی ایک کارروائی کرنی ہے. یہ جو چیف گیسٹ ہیں, جو گیسٹ آف آنر ہیں بلاول بھٹو زرداری کے اور مراد علی شاہ کے, ان کی گرفتاری کی بات ہے. یعنی کہ پولیس اتنی انڈیپینڈنٹ ہے کہ اس نے گرفتار کر لیا اس شخص کو اور چیف منسٹر کو بھی نہیں بتایا اور اس کو بھی نہیں بتایا, اور آئی جی وہ ہے جس کو پوری قوت سے محنت کر کے مراد علی شاہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے آئی جی بنوایا ہے سندھ میں. نہ صرف کہ پوری محنت کر کے آئی جی بنوایا ہے بلکہ وفاق سے لڑائی لے کے آئی جی بنوایا ہے, عدالت سے لڑائی لے کے آئی جی بنوایا ہے, اس بات کے اوپر بنوایا ہے, اس نعرے پہ بنوایا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے, پروونشل سبجیکٹ ہے, تو صوبائی حکومت کی ڈائریکشن کے اوپر پولیس کو کام کرنا چاہیے, اور جب تک یہ آئی جی صاحب نہیں ہوں گے اس وقت تک متعلقہ ہم کام نہیں کروا سکتے. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. دوسری جو اس کے اندر پنہا بات ہے خان صاحب, وہ بھی بڑی ضروری ہے
کہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، نہ ہی ابھی تک صوبائی حکومت کے کسی شخص نے یہ بات کی ہے کہ واقعی قانون کی خلاف ورزی ہوئی تھی. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی تھی. جو 1971 کا آرڈیننس ہے، جو قائد اعظم کے منار کے تقدس، جو قائد اعظم کے مزار کے تقدس کا آرڈیننس ہے، اس کی واقعی خلاف ورزی ہوئی تھی. اس بات کو سندھ گورنمنٹ نہیں ڈینائی کر رہی. تو ایک طرف وہ یہ بھی ڈینائی نہیں کر رہے کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی تھی، دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قانون کی خلاف ورزی کے خلاف نہ ایف آئی آر کٹوانا چاہتے تھے، نہ یہ کام کروانا چاہتے تھے. تو سندھ گورنمنٹ کو اس بات کا بھی کل کو جواب دینا پڑے گا کہ کیا سندھ میں اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے اور اس قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے اس پہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے اور اس کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے، تو کیا سندھ گورنمنٹ پھر بھی اپنی پولیس کو روک دے گی؟ کہے گی نہیں، یہ ہمارے سیاسی حریف نہیں ہیں، یہ ہمارے سیاسی اتحاد کے لوگ ہیں. تو ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے نا کہ دیکھیے کہ ایک طرف تو کہا کہ ہمیں بڑی شرمندگی ہے، بلاول نے مریم صاحبہ سے کہا ہم بہت زیادہ شرمندہ ہیں کہ یہ کیا کر دیا پولیس نے اور یہ کیسے یہ ایف آئی آر درج ہوئی، یہ ساری چیزیں. مگر جب یہ کیس جب میجسٹریٹ کی عدالت میں گیا، جب بیل کے لیے گیا، تو جو ان کے پروسیکیوٹرز ہیں انہوں نے وسیفرسلی اس کو اپوز کی، ان کی بیل. یعنی کہ حکومت سندھ کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ضمانت پہ نہ چھوٹے. اور مجھے یہ بتا رہے ہیں قانون کے جو لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ایف آئی آر وڈرا کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر اتنی بڑا ظلم ہو گیا تو اس آفیسر کے خلاف کارروائی کریں جس نے کہ ایف آئی آر درج کی ہے، اور ایف آئی آر وڈرا ہو جانی چاہیے. یہ بہت ہی ایک دلچسپ معاملہ ہے جو دوہری جو پالیسی نظر آ رہی ہے. خان صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں. دیکھیے یہ ایک ایسے افینس کی ایف آئی آر ہے جس کے اوپر بیل بھی دی جا سکتی ہے، جو کہ کسی قتل یا کسی اس طرح کے مقدمے کا یا ٹیررزم کا یا کوئی اس طرح کا کیس نہیں ہے. اس کے اندر حکومت سندھ کی، اور بائی دا وے اس کے اندر مدعیت بھی، اس ایف آئی آر کے اندر ایفیکٹولی مدعیت بھی حکومت سندھ کی ہے، اس کی پروسیکیوشن بھی حکومت سندھ کی ہے، اس کی انویسٹیگیشن بھی حکومت سندھ کی ہے. حکومت سندھ انویسٹیگیشن کے اندر یا پولیس کے تھرو یا عدالت کے اندر بیان دے کے تینوں طریقوں سے اس ایف آئی آر کو ختم کر سکتی ہے. انویسٹیگیشن میں بھی کہہ سکتی ہے کہ جی کوئی جرم نہیں ہوا، پولیس کو بھی کہہ سکتی ہے کہ اس کو واپس لیا جائے، عدالت میں بھی بیان دے سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. بیرسٹر ساز رسول ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. بہرحال کچھ بھی ہے، پچھلے چند دنوں سے جمہوریت اپنے شباب پہ نظر آتی ہے پاکستان میں. اپوزیشن جماعتیں جلوس سے نکال رہی ہیں، جلسے کر رہی ہیں، بڑے بڑے جلسے، حکومت کی زبردست تنقید، وزیر اعظم کی تنقید، اداروں کی تنقید، فوج کی تنقید. ٹیلی ویژن پہ گھنٹوں یہ نشریات براہ راست چل رہی ہیں. بہت ہی دلچسپ ماحول ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان میں جمہوریت اپنے شباب پہ نظر آتی ہے، جوبن پہ نظر آ رہی ہے. پچھلے کئی دنوں سے آپ ٹیلی ویژن چینل دیکھیں، ہر جانب آپ کو اپوزیشن کا بیانیہ نظر آتا ہے. تمام جماعتیں ایک اتحاد کے تحت، پی ڈی ایم کے تحت جمع ہو چکی ہیں. 11 سیاسی جماعتیں. پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھتے ہیں پنجاب میں بھی ہوا، گجرانوالہ کے جلسے کے لیے پورے پنجاب میں جلوس نکالے گئے، ریلیز ہوئی، پھر ایک دھواں دار جلسہ ہوا جو کئی گھنٹوں پر محیط تھا. اس کے ایک دن کے بعد کراچی میں آپ نے دیکھا پورے سندھ میں جلوس نکالے گئے، پھر کراچی میں جلسہ ہوا، وہ بھی آپ نے دیکھا گھنٹوں چلنے والا جلسہ. پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر اس کی کارروائی گھنٹوں چلتی رہی. وزیر اعظم کے بقیے ادھیڑ دیے گئے، ان کی حکومت کے بقیے ادھیڑ دیے گئے. جو اپوزیشن کرتی ہے بھرپور تنقید ہوئی، مہنگائی کی بات ہوئی، اداروں پر تنقید ہوئی، حتیٰ کہ فوج کے حوالے سے بھی بات کی گئی، اداروں کے حوالے سے بات کی گئی. اور پاکستان کی ٹی وی چینلز پہ یہ سب کچھ آ رہا ہے. اپوزیشن کی ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں. اور اچھی بات ایک یہ بھی ہے کہ اس دوران ہم نے نہ کہیں وائلنس دیکھا، نہ ہم نے کہیں لڑائی دیکھی، نہ مار کٹائی دیکھی. اور یہ تمام چیزیں بہت ہی خوشگوار انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں. پاکستان کی جمہوریت کا یہ حسن ہے. گو کہ اسے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کہا گیا ہے، لیکن ڈیموکریسی تو ہمیں ہر جانب بھرپور انداز میں نظر آ رہی ہے. اس موضوع پہ مزید بات کریں گے. پاکستان کے نامور سینئر صحافی، اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کئی بین الاقوامی نیوز سروسز کے لیے کام کرتے رہے، جناب عامر ضیاء. بہت بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب. تو کیا کہنا مناسب ہے کہ جمہوریت اپنے شباب پہ نظر آ رہی ہے، اور کہاں ایسی جمہوریت آپ کو کسی کم از کم مسلم دنیا میں تو کہیں نظر نہیں آئے گی؟ کامران صاحب مجھے بڑا اچھا لگا. میرے خیال میں بہت ہی کم جو ٹی وی اینکر پرسنز اور سینئر جرنلسٹ ہوں گے جو یہ فریز استعمال کرتے ہیں کہ جمہوریت اپنے جوبن پر ہے، جمہوریت اپنے شباب پر ہے. میں بالکل متفق ہوں آپ کے اس جملے سے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو بہت حاوی ہے ہمارے میڈیا کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا پہ، جو یہ تاثر دیتا ہے
کہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے لڑکھڑا گئی ہے یا جمہوری جو آزادیاں ہیں وہ سلب کر لی گئی ہیں. ان کا دوسرا بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے یہاں آزادی تحریر و تقریر نہیں ہے. تو آپ نے بڑا یہ تواتر کے ساتھ یہ چیز ہمارے یہاں مسلسل کہی جا رہی ہے اور اس کو اتنی مرتبہ دہرایا گیا ہے کہ آپ جہاں پر بھی جائیں لگتا ہے ایک ماتمی فضا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کو صحیح اس فکری مغالطے کو دور کرنا چاہیے کہ جی اس ملک میں خاکم بدہن جمہوریت جو ہے انڈر تھریٹ ہے یا ریٹریٹ پر ہے. ایسا نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ جی جلسہ جلوس ہو رہا ہے, کوئی مقدس گائے نہیں ہے. پہلے تو چلیں حکومت پہ تنقید ہوا ہی کرتی تھی, اب تو اداروں پہ جس طرح سے ڈٹ کے تنقید ہو رہی ہے تو اس میں مطلب ہے اور کیا آپ کو جمہوری آزادیاں چاہیے اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کون سا سچ ایسا ہے جو آپ بیان کریں گے جس سے در و دیوار لڑک جائیں گے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ گھنٹوں وہ کوریج ہوتی ہے, گھنٹوں لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے, بلاول بھٹو, مولانا فضل الرحمان, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ مریم نواز شریف, تمام لوگ بات کر رہے ہیں, خطاب کر رہے ہیں. کل کراچی میں پی ٹی ایم کے بھی محسن داوڑ نے خطاب کیا, مینگل صاحب زبردست خطاب کر رہے تھے. یعنی کہ کیا نہیں ہو رہا جو جمہوریت میں ہوتا ہے, اور کون سی دنیا کے اسلامی ملک میں یہ جمہوریت دیکھ رہے ہیں ہم. اچھا یہ جو نقطہ ہے نا آپ کا اسلامی ممالک کا, میں کہتا ہوں یہ 50 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں, اور میں صرف مسلمان ملکوں کی بات نہیں کر رہا. آپ جس خطے میں ہم لوگ ہیں پاکستان, جہاں پر ہم جغرافیائی طور پر ہیں, آپ اپنے مشرق میں دیکھ لیں, بھارت ہے, ہماری جمہوریت اور ہماری آزادی تحریر و تقریر جو ہے ان سے کہیں بہتر ہے. مغرب میں 2 ممالک ہیں, افغانستان اور ایران, ان سے بھی ہم بہتر ہیں یقیناً. چائنا سے مقابلہ نہیں کہ الگ نظام ہے. پھر آپ مشرق وسطیٰ چھوڑیں, مشرق بعید دیکھ لیں, سینٹرل ایشیا دیکھ لیں, جہاں پر مسلم ممالک بھی ہیں اور غیر مسلم ممالک بھی ہیں. وہاں پر اگر آپ دیکھیں, ظاہر ہے کہ ایپل, یو ول کمپیئر ایپل ود ایپلز اینڈ اورنجز ود اورنجز. تو اگر آپ کہیں جی ہماری جو ہے آزادی کا جو مفہوم ہے وہ بیلجیم جیسا نہیں ہے, وہ برطانیہ جیسا نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں ہمارا تو ان سے بھی 2-4 قدم آگے ہے, کیونکہ کم از کم یورپ میں لائبل اور ڈیفیمیشن کے لاز بڑے مضبوط ہوتے ہیں. آپ نے بھی بین الاقوامی اداروں میں بہت کام کیا, آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک لفظ جو ہیں کتنا ٹھوک بجا کے لکھا کرتے تھے, اور ہمیں ہمیشہ خدشہ یہ ہوتا تھا کہ کہیں ہم پہ کیس نہ ہو جائے. تو ماشاءاللہ یہاں پہ تو کوئی کیس ہونے کا بھی خطرہ نہیں ہے. تو مادر پدر آزاد قسم کی جمہوریت اور مادر پدر آزاد قسم کی آزادی تحریر و تقریر ہے. جی کامران صاحب. مگر پھر بھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے, جیسے کہ کوئی ایک بادشاہت ہے یا کوئی سخت مارشل لا ہے جس میں کہ جمہوریت کی ریوائیول کی تحریک, جیسے ایم آر ڈی تھی, موومنٹ فار ریوائیول آف ڈیموکریسی تھی, مگر اس وقت کون سی ڈیموکریسی کی ریوائیول؟ یہ بڑا دلچسپ ہے. میرے خیال میں نام رکھنے میں کچھ غلطی ہو گئی کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, چلے نام رکھ لیا, مگر آپ جب بھی دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں حزب اختلاف, ہم ان کی باتیں سن رہے ہیں مسلسل, وہ مہنگائی پہ بھی بات کریں, دیگر چیزوں پہ بھی, لیکن عوام سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کامران صاحب کہ سب کو پتا ہے کہ یہاں پر جو 2-3 بڑی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, اور پھر تھوڑا سا گن لیں فضل الرحمان صاحب کی بھی پارٹی کو, تو وہ جو ہے ان کا بنیادی جو لڑائی ہے وہ احتساب کے خلاف ہے, یا ان کو جو مبینہ طور پر انہیں غلط فہمی ہے کہ جی ہمیں طاقت کے اس میں شیئر جو ہے اپنا کم ملا ہے, تو زیادہ ان کا زور اسی چیز پر ہے. بہت بہت شکریہ عامر ضیاء, پاکستان کے نامور سینئر صحافی, تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. وقت سے قبل بھی ہم ذکر کر رہے تھے, پاکستان میں جمہوریت اپنے شباب پہ نظر آتی ہے. ہر جانب جمہوریت کے جلوے ہم دیکھ رہے ہیں. پوری آب و تاب سے جمہوریت پاکستان میں اس وقت چمک رہی ہے. اپوزیشن جماعتیں اتحاد میں ان کا بن چکا ہے اور زبردست جلوس نکالے ہیں. پنجاب میں, اب سندھ میں بھی جلسے ہوئے ہیں, بھرپور جلسے ہوئے, گجراوالا میں, پھر کراچی میں. اس دوران 11 سیاسی جماعتوں کے قائدین نے زبردست خطاب کیا, حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا, وزیر اعظم کو, اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا. ٹیلی ویژن پہ یہ تقاریر براہ راست دکھائی گئی اور عوام نے گھنٹوں یہ تقاریر دیکھی اور جمہوریت کے اس رخ کو دیکھا اور اس سے محظوظ بھی ہوئے ہوں گے. اسی دوران سابق وزیر اعظم نواز شریف, جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے سیاست کے لیے تاحیات نااہل ہو چکے ہیں, بظاہر تو لندن گئے تھے اپنے علاج کے لیے, لیکن سیاست میں بھرپور انداز سے واپسی ان کی ہو چکی ہے, اور اس شدت پسند بیانیے سے کہیں زیادہ اس میں شدت ان
آ چکی ہے جس کی وجہ سے ان کی شہرت تھی، اور اس کا اظہار انہوں نے کھل کے گجرانوالہ میں بھی کیا، جہاں پر پی ڈی ایم کے ایک جلسے سے انہوں نے تقریباً 58 منٹ خطاب کیا۔ 58 منٹ خطاب کے آخری حصے میں انہوں نے پاکستان میں شاید پہلی بار ہوا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور پھر پاکستانی فوج کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس کو شدید ہدف کا نشانہ بنایا، پاکستان میں جاری تمام مسائل کی وجہ قرار دیا، نام لے کے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا۔ یقیناً یہ پی ڈی ایم کے لیے، اس کی لیڈرشپ کے لیے ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا اس پہ رد عمل ہوگا، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کو ایک مشکل گھڑی میں انہوں نے ڈال دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ خاموش رہی ہے، گو کہ پیپلز پارٹی کے لیڈرز نے، مراد علی شاہ نے، بلاول بھٹو زرداری نے، مریم نواز شریف اور جناب محمد زبیر کو بھی پی ایم ایل این کے بتایا کہ دراصل آئی جی کو اغوا کر لیا گیا تھا اس کے لیے، اور آئی جی سے زبردستی ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے، بھائی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اس کو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ حالانکہ سندھ پولیس کے ہی، کراچی پولیس کے ہی تھانے عزیز بھٹی میں ان کو گرفتار کر کے رکھا گیا، گھنٹوں وہاں قید رہے، بعد میں میجسٹریٹ سے ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ یہ پورا ماحول ہے، یقیناً پی ڈی ایم کی دوسری سیاسی جماعتیں بھی اس پورے ماحول میں اور جناب نواز شریف کے شدت پسند بیانیے میں جو مزید شدت اس پہ شاید ہکا بکا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی اس سمت میں کتنی ہم نشین رہتی ہے، ہم نوا رہتی ہے جناب نواز شریف کے، اور پھر بلاول بھٹو زرداری کب تک آواز سے آواز ملاتے رہیں گے اپنی اس نیو فاؤنڈ جو ان کی ریلیشن شپ ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے ساتھ، یقیناً کیونکہ اس سے پہلے تو وہ نواز شریف صاحب کو یاد دلاتے رہتے تھے کہ ان کا اصلی باپ جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق ہیں، اب جو ان کے اصلی باپ ہیں والد صاحب ہیں ان کا نہیں، بلکہ وہ بار بار اس کا اظہار کرتے رہے اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا زبان استعمال کرتے تھے، لیکن اب وہ جڑ چکے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ انتہائی شدت پسند بیانیہ، اس پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون بلکہ اپوزیشن میں میرے پسندیدہ رہنما اور اصولوں کی سیاست کرنے والے، پروٹوکول سے عاری سابق وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس پروگرام میں ہم شاہد خاقان عباسی اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کے حوالے سے نیب کیسز پہ ہمیشہ اپنے شدید شک و شبہات کا بھی اظہار کرتے رہے ہیں، یہ بھی ریکارڈ کی درستگی کے لیے ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آج کا سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ جو گزشتہ جلسہ ہوا ہے اس میں خاص طور پہ جو جناب نواز شریف کی تقریر اور جناب نواز شریف کی تقریر کا آخری حصہ جس میں انہوں نے نام لے کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو تنقید کا نشانہ بنایا، یہ ایک بہت ہی سب سے اہم موضوع ہے پچھلے کئی دنوں سے سیاست کا۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست، یہ بیان اور یہ جو سمت ہے اور جس میں نام لے کے ہدف بنایا گیا ہے، یہ کس جگہ جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون؟ دیکھیں یہ بات یہ نہیں ہے، اس بات کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا۔ جلسہ ہوا وہ ایک ڈیموکریٹک موومنٹ کا جلسہ تھا، اس سے نواز شریف صاحب نے خطاب کیا جو نہ ٹی وی پر آیا نہ اخباروں میں آ سکا۔ اب اس کو آپ جو رنگ مرضی دے دیں اس سے بات تبدیل نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج لوگ پریشان ہیں، ملک بہت مشکل میں ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ہر قسم کی پریشانی آج ملک میں ہے۔ ہمارا بیانیہ بڑا سیدھا ہے کہ ملک میں جو امانت عوام کی ووٹ ہوتی ہے اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے اور ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے۔ اگر بھائی صاحب اس کانٹیکسٹ میں اگر مہنگائی ہے، اگر مہنگائی ہے، حکومت کے عوام کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس پہ نہیں اتر رہی تو اس کا قصور حکومت ہے، وزیر اعظم ہوں گے زیادہ۔ اور اگر ووٹ میں خیانت ہوتی تو آپ لوگ تو حلف نہ اٹھاتے، قومی اسمبلی کا حصہ نہیں بنتے، وزیر اعظم اور اسپیکر کے الیکشن نہیں لڑتے، آج تک اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوتے، پیپلز پارٹی اپنی حکومت نہیں بناتی اس الیکشن کی بنیاد پر۔ گویا کہ مسئلہ ووٹ کی خیانت کا تو نہیں تھا، ورنہ آپ اس کے نتائج ہی نہ مانتے۔ نہیں، ہم نے یہ بات ہمیشہ کر دی ہے، یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم اسمبلیوں میں شامل ہوئے کہ جمہوری عمل چلتا رہے۔ ہم نے پہلے دن کہا کہ یہ الیکشن چوری کیا گیا ہے، یہ الیکشن ریگڈ ہے، یہ متنازع ہے۔ آج ساری قوم کہتی ہے۔ ہم شامل ہوئے پولیٹیکل پروسیس میں، آج 2.25 سال کے بعد ملک تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے، اس کی اور ایک ہائیبریڈ نظام
جو لایا گیا وہ ناکام ہو چکا ہے. اب ہمیں اس ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اس ساری ناکامی کی بنیاد جو ہے وہ ریگڈ الیکشن تھا. اب ہمیں ملک کے بارے میں بات کرنی ہے. ہم نے کوشش کی 2.25 سال کہ یہ نظام چل سکے، لیکن نہ پارلیمان کو چلنے دیا جاتا ہے، نہ ملک میں کوئی بات کر سکتا ہے، میڈیا کو دبایا جاتا ہے. آج ہم جہاں جا رہے ہیں وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہم جو کچھ ملک میں ہو چکا ہے، جو عوام کی پریشانی ہے، لیکن جو ملک کی معیشت کا حال ہے، ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. سارا دن ایک دوسروں کو گالیاں نکالنے سے بات نہیں بنے گی. یہ نیم کالنگ جو ہے، یہ آپ کے بھی اہم ترین لوگ جو ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. آپ کو میں سناتا ہوں، آپ کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں خرم دستگیر صاحب، وہ کیا فرماتے ہیں اس نیم کالنگ پہ. حمایت کی ہے آپ کی پارٹی نے، آپ نے اتنی ان کی ویلیوبل سروسز کو ریکگنائز کیا، ان کی اہمیت کو ملک کے لیے سمجھا کہ آپ کی پارٹی نے غیر مشروط حمایت کی ان کی ایکسٹینشن کی. کامران صاحب، جو نیم کالنگ ہے نا، یہ اب حرف عام بن گیا بدقسمتی سے. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے. یہ بات یہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے تھی. اب یہ ہو گیا ہے. آج ہر شخص یہ بات کر رہا ہے. ایکسٹینشن کی اگر آپ بات کریں گے، آپ مزید اس معاملے کو پھیلائیں گے. میں آج یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ باتیں جو کل حرف خاص بھی نہیں ہوتی تھیں، آج حرف عام ہیں. آج میں اور آپ ٹی وی پر بات کر رہے ہیں. یہاں تک بات نہیں آنی چاہیے تھی، اب آ چکی ہے. اب ملک کی بات ہے. آج ایشو یہ نہیں ہے کہ نیم کالنگ ہوئی ہے. آج ایشو یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے. آج ایشو یہ ہے کہ تکلیف ہے. آج ایشو یہ نہیں ہے کہ پی ایم ایل این نے سپورٹ کیا، جو ایکسٹینشن کا بل آیا تھا یا نہیں آیا تھا. آپ اس پہ اگر ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو رائے دے دیتا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. مگر اصل ایشوز کی طرف آئیں. ایشو نیم کالنگ نہیں ہے. پہلی بات یہ ایشوز تو مہنگائی ہے، آپ کے بقول ایشو ہائبرڈ نظام کے فیلیور کی ہے. مہنگائی ہے، انکمپٹنس ہے، یہ ساری چیزیں لائی گئی تھی اس کی ناکامی ہے. سر، ہائبرڈ نظام کی ناکامی یا ہائبرڈ نظام کہاں ہے، کیسے ہے، کون سے آئین میں ہے، کون سے قانون میں ہے، کون سی پاکستان کی آرگینوگرام کے اندر وہ موجود ہے؟ مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے. ہم اس کو کہتے رہتے ہیں تو ہم جرنلسٹ نام لیتے رہتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح سے افواج پاکستان کے سربراہ کا نام لینا اور پھر آئی ایس آئی کے سربراہ کا نام لینا، یہ تو ایک ایسی کیفیت ہے نا کہ دیکھیں، اب یہ کراچی کا جلسہ تھا جہاں پہ میاں نواز شریف کو تقریر کرنی تھی. پیپلز پارٹی نے جو ہوسٹ تھی اس نے باقاعدہ کہا تھا کہ ان کے ورچوئل خطاب کی تمام تیاریاں مکمل ہیں، لیکن عین وقت پہ وہ نہیں ہو سکا. وہ نہیں ہو سکا، اور اس کی وجوہات آپ اس پروگرام میں بتائیں نہ بتائیں، لیکن آپ کے علم میں ہے. پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن صاحب نے ضرور وہ وجہ بتائی تھی. آپ ذرا سن لیجئے تاکہ آپ اس پہ تبصرہ فرما سکیں. نواز شریف نے رضاکارانہ طور پہ اپنی مرضی سے نام واپس لیا ہے، انکار کیا ہے تقریر کرنے کو، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ایک ٹیلی فون گیا ہے جی ایچ کیو راولپنڈی سے ایک بریگیڈیئر صاحب کا کہ آپ نے تقریر نہیں کرنی. ورنہ یہ اگر تقریر کرنا چاہے نواز شریف تو ان کو کوئی مولانا فضل الرحمان روکیں گے، بلاول روکیں گے، ان کی بیٹی وہ روکیں گی. کون روکے گا ان کو اگر یہ جلسہ پہ تقریر کرنا چاہیں؟ بہرحال اس کا اعلان ہو گیا تھا کہ ورچوئل خطاب کریں گے اور عین موقع پہ نہیں ہوا. اس کی وجہ بہرحال ان کا جو شدت والا بیانیہ ہے وہ اب پی ڈی ایم بھی شاید اٹھا نہیں پا رہی اس کا بوجھ. میں کامران صاحب، میں معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا. جو اعزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، جلسہ کراچی میں تھا. کیا ان کی جماعت احسن صاحب کی بات کہہ رہی ہے؟ اعزاز احسن صاحب کی 36 گھنٹے پہلے میاں نواز شریف نے خطاب کیا تھا. کراچی میں خطاب ہو سکتا تھا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، میں ابھی خطاب کر چکا ہوں، میں پھر اگلے جلسے میں کر لوں گا جو کوئٹہ میں جلسہ ہوگا. یہ اس کو میں پھر کامران صاحب کہوں گا، ان چیزوں کو مختلف رنگ نہ دیں، حقیقت کی طرف آئیں. یہ نیم کالنگ کا ایشو نہیں ہے. نیم کالنگ نہیں، یہاں تک بات نہیں پہنچنی چاہیے تھی، پہنچ گئی ہے. اب اس کا حل تلاش کریں. حل ملک کے مسائل میں ہے. ملک آج الزام لگا رہے ہیں الیکشن پر، لوگ الزام لگا رہے ہیں، لوگ حکومت پر الزام لگا رہے ہیں.
ہائبریڈ جو بات کرتے ہیں آپ کرتے ہیں, ہم آپ کے پروگرام میں بیٹھتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں, لوگ لکھتے ہیں, پرائم منسٹر خود کہہ چکا ہے. تو یہ باتیں اب میں نے کہا نا کہ جو باتیں پہلے بند کمروں میں ہوتی تھیں, یہ تو پاکستان کے لیے اچھا ہے نا بھائی صاحب کہ اگر عدالتوں میں ہوتی ہیں, اگر فوجی لیڈرشپ, سول لیڈرشپ, طرف توجہ دیں, تمام ادارے مل کے کام کریں. اگر ہائبرڈ نظام میں لوکسٹ کی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے حکومت کے پاس لڑنے کی, اگر فوج لڑ رہی ہے, اگر این سی او سی بن رہا ہے, کووڈ سے لڑنا ہے تو فوج لڑ رہی ہے, اور اگر دوسرے کلیدی مسائل میں فوج اپنا ساتھ بنا رہی, تو اس سے پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ وہ فائدے تو آپ نہیں گنیں گے, آپ صرف یہ گنیں گے کہ مہنگائی ہے تو جنرل باجوہ کا نام لے کے آپ ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں. آپ سے مطلب نواز شریف صاحب ہیں. دیکھیں, فوج اس ملک کا حصہ ہے, حکومت کا حصہ ہوتی ہے, ان کا کام ہوتا ہے حکومت کو اسسٹ کرنا. یہاں پر تو بات الیکشن سے شروع ہوئی نا, بات جو ہماری ماضی کی باتیں آج کھل کر سامنے آ گئی ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج نیم کالنگ ایشو نہیں ہے, آج ملک کے مسائل ایشو ہیں, کیونکہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ خود کہہ چکا ہے, اس نے خود کہا ہے کہ الیکشن میں کیا ہوا. اس نے کہا جی خواجہ آصف صاحب نے فون کیا آرمی چیف کو, اور آرمی چیف نے ان کے حلقے میں دھاندلی بند کرا دی اور خواجہ آصف صاحب جیت گئے. تو کیا مقصد ہوا کہ الیکشن متنازع ہے, الیکشن فیئر نہیں تھے. ہمیں ان باتوں سے باہر نکلنا ہوگا. آج سول ملٹری ریلیشن شپ کو ری ڈیفائن کرنا ہوگا, آئین کے مطابق کرنا ہوگا. یہ معاملے نہیں چل رہے, میں تو صرف بات کر رہا ہوں. ہر دن ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہے, اس نے یہ کہہ دیا, میں نے یہ کر دیا. یہ سب چیزیں اس سے ملک ترقی نہیں کرے گا, اس سے عوام کے مسائل حل نہیں کریں گے. بھائی صاحب اگر دھاندلی ہوئی تھی تو آپ کو الیکشن کمیشن میں پٹیشنز فائل کرنی تھی نا, کمپلینٹس فائل کرنی تھی. اس کا ایک پورا پلیٹ فارم موجود ہے جس کے تحت آپ کو اس کو رجسٹر کرانی تھی اپنی کمپلینٹس الیکشن کے پروسیس میں جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے. پھر آپ اس کا حلف نہیں اٹھاتے, پھر آپ اس کا حصہ نہیں بنتے. اب 2.5 سال تک تو آپ نے اس الیکشن کو تسلیم کر کے اس پارلیمنٹ کے ساتھ آپ چلتے رہے. اب 2.25 سال آج آپ ہو گئے, انگنت قانون بنا لیے ہیں, آپ نے تقاریر کی ہیں, آپ نے الیکشن لڑے ہیں, آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ الیکشن کو میں نہیں مانتا. کامران صاحب, میں یہ بات ابھی بیان کر چکا ہوں کہ ہم جمہوری عمل کے لیے, ملک میں جمہوریت کے لیے شامل ہوئے تھے. اس وقت بھی حضرت الرحمان صاحب نے کہا تھا مت شامل ہوں, اب ان کی بات درست تھی. اب بات یہ نہیں ہے کہ ہم شامل ہوئے نہیں ہوئے, ہم نے 2.25 سال دیکھ لیا ہے, نہیں چلا. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں یہ الیکشن متنازع ہے, یہ پرائم منسٹر سلیکٹڈ ہے. ہم نے کہا یار چلو ملک کی بہتری ہو جائے. آج لوگ پریشان ہیں. اب ڈریں اس دن سے جب لوگ خود باہر آ گئے, سڑکوں پر آ گئے. کامران صاحب, میں اور آپ اچھی زندگی گزارتے ہیں. آج غریب آدمی کے پاس چوائس یہ ہے کہ یا بجلی کا بل ادا کرے یا اپنے بچے کو کھانا کھلائے. اس بات سے ڈریں. جب لوگ باہر آئے وہ نہیں دیکھیں گے کہ کس نے وردی پہنی اور کس نے نہیں پہنی, وہ نہیں دیکھیں گے کہ کون حکومت میں ہے یا نہیں ہے. اس انارکی سے ڈریں. اس انارکی کا آج بھی حل موجود ہو سکتا ہے, اور وہ حل ہے ری ڈیفینیشن. یہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے, جو آئین ہے, ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا, معاملہ نہیں چلے گا. لیکن اس بات کو سمجھیں صاحب, بھائی صاحب کیا اس نے یہ کہہ دیا, میں نے یہ کر دیا, ان سے معاملہ نہیں حل ہوگا. آئین کے مطابق حکومت کو 5 سال حکومت کرنے کا حق تو دینا چاہیے نا, تاکہ پھر انتقال اقتدار ہو, الیکشن ہو 2023 کے اندر. اس کے علاوہ تو آئین میں طریقہ کار تجویز نہیں ہے نا حکومت کی تبدیلی کا, یا اتار پھینکنے کا, یا نکال باہر کرنے کا. نہیں ہے, لیکن حکومت تو ناکام ہو گئی نا. عوام مشکل میں ہے. جب حکومت سر آپ آئین کی سربلندی کی بات کر رہے ہیں, آئینی طریقہ تجویز فرمائیے جس کے تحت یہ حکومت ختم ہو جائے گی. کرتا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ ایک صوبے کے آئی جی کو اغوا کیا گیا. اب یہ باتیں کہاں جا رہی ہیں؟ مگر بھائی صاحب اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ایک بار تو آئے, اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو آپ کے خیال میں اسے حکومت کرنے کا اختیار ہے جو کہ کانوں میں چغلیاں کھا رہا ہو کہ میرے آئی جی کو اغوا کر لیا گیا, میرے آئی جی سے یہ کرا لیا گیا, اور ابھی تک وہ پبلکلی اس نے اس کا اظہار بھی نہ کیا ہے؟ یہ تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں. مراد علی شاہ نے کس سے کہا ہے کہ میرے آئی جی کو اغوا کر لیا ہے؟ یہ تو مریم بی بی کہہ رہی ہیں یا محمد زبیر کہہ رہے ہیں. مراد علی شاہ نے کب کہا ہے, بلاول نے کب کہا ہے کہ میرے آئی جی کو اغوا کر لیا گیا؟ کامران صاحب دیکھیں, میں کامران صاحب میں پھر کہوں گا, ان چیزوں کو ڈیبیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. حقائق آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں.
मुराद अली शाह भी जानता है। इनको एक तरफ रहने दें, आज बात मुल्क की करें। कोई महंगाई की बात भी कर रहा है इस मुल्क में, कोई अवाम के तकलीफ की बात कर रहा है, कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है, कोई मुल्क की तरक्की की बात कर रहा है, कोई सीपैक की बात कर रहा है। मेरे लिए वो इशूज हैं, मेरे लिए बाकी तमाम इशूज सेकेंडरी हैं, यकीनन मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। अगर मेरा मुल्क तरक्की कर रहा होता आज कोई शख्स बात ना करता। बिल्कुल, अगर मेरे मुल्क में इंतखाबात मुतनाज़ा ना होते कोई शख्स बात ना करता। ये सारे हकायक हैं, इन हकायक की तरफ आएं जो आज अवाम तकलीफ में है, उस तकलीफ को दूर करें। बाकी जो किसी के मसाइल हैं, किसी का नाम हो गया नहीं हुआ, इदारे हैं नहीं है, वो अलहदा बैठकर बात कर लेंगे। देखिए, क्योंकि ये आर्मी चीफ वगैरह का नाम लिया गया है और ये आपकी पार्टी की बात हो रही है, अब ये जनरल बाजवा को इतना शदीद तनकीद का निशाना बना। एक मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं ये 20 करोड़ लोग सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ऐसा कहा। ये आपकी पार्टी के सरबराह हैं जनाब शहबाज शरीफ, सदर हैं, सब कुछ है आपकी पार्टी के, आजकल जेल में भी हैं। इन्हीं जनरल बाजवा के बारे में इनकी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ मैं। बाजवा डॉक्ट्रिन के बारे में अखबारों में, टेलीविज़न पर बेशुमार आपने लिखा गया है। मैं आर्मी चीफ जनरल बाजवा को मिला हूँ। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्जर, एज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्जर, प्रोफेशनल, सीधी बात करते हैं, कोई लेफ्ट राइट इधर उधर की बात नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि वो सिवा से ला रहे हैं फौज पाकिस्तान के, और वो जो खदमात अंजाम दे रहे हैं हमें उसकी भरपूर तासीन करनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी की, उसके हवाले से जो फौज पाकिस्तान जो कुर्बानियाँ पेश कर रही है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सद के दिल से हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बड़ी लाजवाब बेमिसाल कुर्बानी है। वो जो उनका लहू है वो रहेगा नहीं जाएगा। बेपनाह तारीफ कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, भाई साहब जनरल बाजवा की। अब ये लोगों ने इसको फॉलो किया है। अब इस कदर शदीद तनकीद जो नवाज शरीफ साहब ने उस दिन की है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है आपकी पार्टी के अंदर। जी, मैं यही कह रहा हूं कि जो करंट आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब, उनको अपॉइंट भी नवाज शरीफ साहब ने किया था। उनकी एक्सटेंशन में भी मुस्लिम लीग नून ने हिस्सा डाला। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामान के पास जाए, हम नहीं चाहते थे कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मुतनाज़ा इशू बन जाए। लेकिन आज जब मुल्क मुश्किल में है, मुल्क तकलीफ में है, हम सबको अब इसके हल ढूंढने हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने छोड़ दें, ये बातें जो माजी की हैं उनको एक तरफ रख दें। आज ढूंढे हल क्या है बजा। और आप जरा एक बार चंद जुमलों में जरा बयान फरमाइएगा भाई साहब, ताकि बिल्कुल क्लियर कट हो जाए जो आपका विजन है, प्लीज, जो आप समझते हैं कि इस मसले का हल आपके नजदीक है। मेरा 2 नुकात का विजन है। अगर मैं इसमें कोई गलती है, किसी की हद तक हो रही है, मैं उसे माफी चाहता हूं। मेरा बयानिया ये है कि मुल्क में अवाम की जो इमानत है वोट की सूरत में, उसमें ख़यानत मत करें, अवाम की राय का एहतराम करें। दूसरी बात यह है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। अगर आइन किसी को पसंद नहीं है अमेंड कर लें, लेकिन जब आइन बन जाए उसके मुताबिक मुल्क चलेगा। ये 2 चीज़ें होंगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, वरना जेलों में भी डाल सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका अब्बासी हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे कराची में कैप्टन सफदर की सनसनीखेज गिरफ्तारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मुराद अली शाह का दबे अल्फाज में चुगलियाँ करना मरियम नवाज शरीफ से और मोहम्मद ज़ुबैर से, लेकिन बराह रास्त खामोश रहना और इस पर इल्ज़ाम लगाना कि दरअसल उनके IG को किसी ने अगवा कर लिया था। और फिर इस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वो घनगरज जो कल हमने बंडल आइलैंड और दूसरे मामलात पे इमरान खान के खिलाफ देखी थी, आज उसमें एक हमने बहुत ही खामोशी देखी इस पूरे माहौल के हवाले से। इन तमाम उमूर का इस पे बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे गवर्नर सिंह जनाब इमरान इस्माइल। छोटे से वक्फे के बाद वक्फे से कबल हमारी साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका अब्बासी से बात हो रही थी। जनाब नवाज शरीफ का गुजरावाला में खिताब और उसमें अफवाज पाकिस्तान के सरबराह, ISI के सरबराह को नाम लेके तनकीद का निशाना बनाना और वो बयानियाँ जो नवाज शरीफ बयान कर रहे हैं, कितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसकी वफादार है, कितनी उसके साथ खड़ी है उस बयानिए के साथ, और क्या PDM भी उसके साथ खड़ा है। तमाम मौज़ूआत पे हमारी बात हो रही थी। गुजरावाला के जलसे के बाद आपने देखा कि कराची में जलसा हुआ। कल कराची का जलसा PDM का दूसरा बड़ा जलसा था। इस प्रोग्राम में हम पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का शबाब नज़र आता है,
جلوس ہو رہے ہیں، جلسے نکل رہے ہیں، حزب اختلاف کی جماعتیں پورے پنجاب میں، سندھ میں زبردست اپنے اجتماعات کیے ہیں، تمام جماعتوں کے رہنماؤں نے بڑی بڑی تقریریں کی ہیں، وزیر اعظم کو، حکومت کو بدترین تنقید کا نشانہ بنایا ہے، افواج کے سربراہ کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ تمام چیزیں ٹیلی ویژن پر آ رہی ہیں، گھنٹوں کی نشریات جاری ہے، اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کا شباب ہے، جوبن پہ نظر آتی ہے پاکستان میں اس وقت جمہوریت۔ اسی پس منظر میں کراچی میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے، اس میں دوسرے معاملات کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری نے تقریر کی، اور اس تقریر میں انہوں نے وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کراچی میں جلسہ تھا تو کراچی والوں کا خیال تھا کہ اس جلسے میں کراچی کی آفتوں کی، کراچی کی مصیبتوں کی، کراچی میں جو المناک کیفیات ہیں اس کا ذکر ہوگا، لیکن وہ ذکر نہیں ہوا۔ خیال یہ تھا کہ شاید بلاول بھٹو زرداری یہ بتائیں کہ سندھ میں 12 سال سے ان کی حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو اس دوران انہوں نے پورے پاکستان کو کیا رول ماڈل دیا ہے، سندھ کے شہروں کو کیا اس قابل بنایا ہے کہ پورا پاکستان اس کو فالو کرے، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھرپور قومی ایک اکثریت حاصل ہو آئندہ الیکشن میں، لیکن اس کا ذکر نہیں ہوا۔ شکایات اور الزامات کا ذکر ضرور کیا بلاول بھٹو زرداری نے، کراچی کی حالات پہ بات نہیں کی، نہ ہی پی ڈی ایم کے کسی شخص نے اس 2.5 کروڑ شہر کے آنسو پوچھنے کی کوشش کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کراچی کے حوالے سے جو اس وقت اقدامات کیے جا رہے ہیں یا جو کوشش کی جا رہی ہے اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، خاص طور پہ اس وقت کراچی کے معاملات کے حوالے سے جو وزیر اعظم جناب عمران خان نے ایک پیکج کا اعلان کیا تھا کراچی کے حوالے سے، اور جس کے حوالے سے اس پروگرام میں ہم بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اس کا آغاز ہوگا، کب آغاز ہوگا اور کس انداز سے آغاز ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری نے نہ صرف اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ 1100 ارب کا اگر یہ پیکج ہے تو اس میں 800 ارب روپے سندھ کے ہیں۔ اس کی تفصیلات تو انہوں نے نہیں دی، مگر اپنی تقریر میں بہت ہی جوش و جذبے سے یہ بات کی۔ عمران نے صرف کراچی کو دھوکہ دیا ہے، 1000 ارب روپیہ کا پیکیج دھوکہ نکلا، یو ٹرن نکلا، اس میں آپ کے لیے 1 نیا روپیہ نہیں ہے۔ اس 1000 ارب روپیہ کا پیکیج میں آپ کا اپنا 800 ارب روپیہ ہے جو سندھ کا اے ڈی پی ہے۔ انہوں نے ملی پاکستان کے لیے، پاکستان کی معاشی ہب کے لیے 1 روپیہ نہیں دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس سے بھی سخت زبان استعمال کی ان ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے جو کہ کئی درجنوں ارب ڈالر کے منصوبے ہو سکتے ہیں کراچی کی ترقیات میں، روزگار میں، سندھ کی پوری معیشت کو میں گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں۔ بنڈل آئلینڈز، یہ جو آئلینڈ ہیں جو کراچی سے منسلک آئلینڈ پروجیکٹس ہیں، اس کے لیے جو وفاقی حکومت پلانز بنا رہی ہے، اس کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے۔ یقیناً یہ پورے سندھ میں ہزاروں بلکہ لاکھوں نوکریاں پیدا کر سکتا ہے، ملک کی معیشت کے لیے گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اس کو مسلسل رد کرتے آ رہے ہیں، اور اب کل کے جلسے میں انہوں نے بدھ تک کا ٹائم دیا وفاقی حکومت کو کہ اس آرڈیننس کو واپس لے لے۔ وہ رات کے اندھیروں میں بلوچستان اور سندھ کے آئلینڈز کو ایک آرڈیننس کے تھرو قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کو خبردار کرتے ہیں، ان کو اپنا آرڈیننس واپس لینا پڑے گا۔ سندھ میں ایک طوفان اٹھ رہا ہے، ہوش کے ناخن لو، واپس لو اپنا آرڈیننس کو واپس لو۔ اگر وینسڈے تک انہوں نے یہ آرڈیننس واپس نہیں لیا، سینٹ میں ریزولوشن پاس کر کے ایک لات مار کے اس آرڈیننس کو باہر پھینک، یہ کسی کے باپ کے جاگیر نہیں ہے۔ بہت ہی دلچسپ ماحول ہے، اور یہ میری بڑی دلچسپ آبزرویشن ہے کہ یہ گھن گرج جو ولولہ، جو جنون، جذبہ ہم بلاول بھٹو زرداری کا کل کے جلسے میں دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں آج نظر نہیں آیا جب شاید اس سے بھی کہیں سنگین واقعہ ہوا۔ گو کہ خود انہوں نے یا سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن آج محمد زبیر سابق گورنر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور محترمہ مریم نواز نے کہا کہ دراصل کیپٹن صفدر آج جو اغوا ہوئے انہیں کسی وفاقی ایجنسی نے اغوا کیا، اور اس کے ساتھ ہی معاف کیجیے گا گرفتار ہوئے، اور اس کے لیے الزام یہ لگایا گیا کہ آئی جی کو اغوا کیا گیا، زبردستی ان سے FIR درج کرائی گئی اور پھر کیپٹن صفدر کو گرفتار کروایا گیا۔ یہ سب کچھ کسی وفاقی
وفاقی ایجنسی نے کیا، اس کے لیے انہوں نے نام بھی لیے اہلکاروں کے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ تک کہا کہ یہ سب کچھ آئی جی کو زبردستی گھر سے 4 بجے اٹھا کے کیا گیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جوش جذبہ ولولہ ابھی آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی آواز میں سنا، آج اس پہ کوئی رد عمل ان کا سامنے نہیں آیا، کوئی ٹویٹ سامنے نہیں آیا، نہ مراد علی شاہ نے اس پہ کسی رد عمل کا اظہار کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز اور محمد زبیر کہتے رہے کہ ان سے معافیاں بہت مانگی گئی ہیں، اپنی شرمندگی کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن شاید یہ آپسی کانورسیشن ہوگی، مگر اس قسم کا اگر گھن گرج اگر آج نظر آتی تو یقیناً آج کراچی کی صورتحال ذرا مختلف ہوتی، کیونکہ حکومت سندھ کی خود اس کے بقول بڑی شرمندگی ہوئی ہے، اس کی بڑی سبکی ہوئی ہے۔ اس پورے ماحول پہ ہم بات کرتے ہیں پچھلے 24 گھنٹے کی ڈیولپمنٹس پر۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل، وفاق کے نمائندے بھی ہیں سندھ میں، اور یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبرز بھی ہیں جناب عمران خان کے کلیدی ساتھیوں میں سے ایک۔ بہت بہت شکریہ گورنر صاحب۔ پہلا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل کے جلسے کے بعد آج کیپٹن صفدر صاحب کی گرفتاری ہوئی، اور اس کے پس منظر میں محمد زبیر صاحب نے اور مریم نواز شریف صاحبہ نے گفتگو کوٹ کی ہے جو ان کے ساتھ کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے اور چیف منسٹر مراد علی شاہ نے، جس میں انہوں نے کہا گیا ہے کہ انہیں شاید کسی وفاقی ایجنسی نے پہلے سندھ کے آئی جی کو اغوا کیا اور اس کے بعد ان سے زبردستی کروائی گئی، اور ان سے پھر جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرائی گئی کیپٹن صفدر کو، اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا۔ حالانکہ ان کو گرفتار کر کے تو میں نے دیکھا کہ پہلے وقت سے عزیز بھٹی تھانے میں رکھا گیا، اور یہ پوری سندھ پولیس کی کارروائی ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی سنگین الزامات لگے ہیں، لیکن پھر میں کہوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ نے خود اس کی اپنی بات نہیں کی ہے، لیکن یہ جو گفتگو مریم صاحبہ نے اور زبیر صاحب نے کی اس کی تردید بھی انہوں نے نہیں کی ہے، بلکہ اشارے کنایوں سے اس کی باقاعدہ تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی بھاری تردید آنی چاہیے بلاول بھٹو اور ہمارے چیف منسٹر کی طرف سے، کیونکہ ایک بہت بڑی بات کی گئی ہے کہ آئی جی سندھ کو اغوا کر کے زبردستی ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے۔ پہلے تو سندھ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ جو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے اس کی اجازت نہیں دی، تو سندھ گورنمنٹ وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، ناصر شاہ کی میں نے پریس کانفرنس دیکھی تھی، وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کہ ان سے اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جتنی ایف آئی آریں کٹتی ہیں سب کی اجازت ناصر شاہ دیتے ہیں یا چیف منسٹر دیتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا، یہاں لاکھوں ایف آئی آریں کٹتی ہیں، ان کی اجازت تو نہیں ان سے لی جاتی، لیکن کیونکہ طاقتور آدمی ہے لہٰذا ان کی ایف آئی آر کی اجازت لینی ضروری تھی۔ پھر جو الزام لگا ہے آئی جی کے اغوا کا، وہ یہ بہت بڑا کرائم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس میں سندھ حکومت خود اس میں شامل ہے، اس لیے کہ جو آج کورٹ میں ہوا ہے وہاں پہ پروسیکیوٹر نے باقاعدہ جرا کیا ہے کہ ان کی ضمانت نہ کی جائے، وہاں پر ان کے جتنے وکلا وہاں پہ پیش ہوئے ان سب نے یہی جرا کی، اگینسٹ کیپٹن صفدر جرا کی تھی۔ تو یہ تو چلیں، رات کو جو گرفتاری ہو گئی اس کے سر پہ بندوق رکھ کے آئی جی کے سر پہ کر لی، اس کو اغوا کر لیا، پروسیکیوٹر کو کیا ہوا تھا وہ بھی نہیں بات سنتا کہ گورنمنٹ کی، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس وقت، جو جہاں تک میری سیاسی دانست کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دے آر اباؤٹ ٹو اسٹینڈ اگینسٹ ایچ ادر اگین۔ آج تو اس الزام کے حوالے سے جو کہ براہ راست تو نہیں لگایا، لیکن مریم صاحبہ کو کہا اور زبیر صاحب سے چغلیاں کی ہیں، مگر یہ کہ وہ گھن گرج ہم نے نہیں دیکھی بلاول صاحب کی جو کل تقریر میں ہم نے دیکھی تھی کہ جس صوبے کے آئی جی کو کہہ دیا جائے کہ وہ اغوا کر لیا گیا ہے، اس سے زبردستی ان کے عزیز ترین مہمان کو گرفتار کر لیا جائے، ان کو ان کے ہی تھانے میں گرفتار کر کے بند کر دیا جائے، اس پر پھر یہ گھن گرج تو ہمیں نظر نہیں آئی۔ لیکن کل جو بہت ہی گرجے وہ یہ آئلینڈز جو ہیں ہمارے، اس حوالے سے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک بہت بڑے پرائم منسٹر کام کر رہے ہیں، جو کہ یقیناً ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے، اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوگی، لاکھوں نوکریاں بن سکتی ہے، ایک زبردست اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، اس کو انہوں نے رد کر دیا ہے۔ انہوں نے 2 دن دیے ہیں کہ اس کو رول بیک کریں اس آرڈیننس کو۔ بلاول بھٹو صاحب نے کیسے دیکھتی ہے وفاقی حکومت اس کو؟ آئی لینڈ کا کامران بھائی یہ ہے کہ بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ایمیکیبلی یہ کام ہو جائے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آئی لینڈ یہاں سے اٹھا کے اسلام آباد نہیں لے جایا جا رہا کہ سندھ کا حق ہے، سندھ میں رہے گا، تو آئی لینڈ تو ہے ہی سندھ میں، اس کا سارا ریونیو سندھ کو جائے گا، اس کی ساری انکم سندھ کو جائے گی، اس کے اندر $50 بلین کی انویسٹمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے۔ سری لنکا میں صرف 800 ایکڑ کا آئی لینڈ ہے، ہمارا 8000 ایکڑ کا آئی لینڈ ہے، ان کی 800 ایکڑ کا آئی لینڈ کے اوپر 14 بلین فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے، ہماری 50 بلین کی ایکسپیکٹیشن ہے۔ دنیا کی کمپنیز اس کو دیکھ رہی ہیں، 1.5 لاکھ کی یہاں پہ روزگار ملے گی نئی، یہاں پر
फिश हार्बर मार्केट कायम की जा रही है जिससे फिशरमैन को एक्सपोर्ट मिलेगी। वो कहते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं हो रहा। ये हमें नहीं चाहिए। इसको क्यों नहीं चाहिए? कैसे नहीं चाहिए? सिंध मेरा भी है, आपका भी है, सिंध सबका है, क्यों नहीं चाहिए? मगर ये कैसे होता है इमरान इस्माइल साहब के ये जब कराची की बात हो रही है, कराची के मसाइल की बात होती है, दारुल हुकूमत है, जिन पार्टीज को यहाँ से वोट मिला है, यानी कि MQM को और फिर सबसे बड़ा PTI को वोट मिला है, बिलावल भुट्टो जरदारी को तो लियारी ने हरा दिया था इलेक्शन। वो तो पीपल्स पार्टी तो क्या हारी, बिलावल भी इलेक्शन हारे हुए कराची से। तो ये कराची की जो पार्टीज हैं, ये कराची की जो आवाज है, ये कराची के लिए कब बोलना शुरू करेंगी? नहीं, अमलन भी बोल भी रहे हैं और अमलन भी उस पर चीजें सामने नजर आ रही हैं। ये जो 1.1 ट्रिलियन का जो पैकेज है, ये कोई मजाक नहीं है। ये यानी ऐसा नहीं है कि NFC अवार्ड में से पैसे काट के उनको वही पर्चा दोबारा अगर आप सुन लीजिए एक बार गवर्नर साहब, अगर प्लीज आप सुन लीजिए कि कल बिलावल भुट्टो ने इसको भी बहुत शदीद अपने गुस्से का निशाना बनाया है। इमरान ने सिर्फ कराची को धोखा दिया है। 1000 अरब रुपया का पैकेज धोखा निकला, यूटर्न निकला, उसमें आपके लिए एक नया रुपया नहीं है। जी सर, गवर्नर साहब फरमाइएगा। कमरान भाई, ये जिस वक्त पैकेज बन रहा था, मैं उस वक्त उसका हिस्सा था। उसमें ये लोग भी बैठते थे, उसमें वफाक के नुमाइंदे भी बैठते थे, उसमें कोर 5 बाकायदा इस पैकेज के अंदर शामिल हुई है मुशावरत के साथ। इसमें नुमाइंदा है कोर 5 का इसके अंदर, और ये एक एक चीज़ थ्रेड बेयर बिल्कुल, यानी इसके ऊपर लंबी लंबी मीटिंग्स और गुफ्तगू करके उसको तय करके ये पैकेज बनाया गया था। इसके 62% इसमें वफाक का हिस्सा है, इसमें 38% सूबे सिंध का हिस्सा है। अगर सूबा सिंध आज क्लेम कर रहा है या पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये क्लेम करना चाह रही है कि वो 800 बिलियन वो दे रहे हैं, तो बेशक दे दें। 800 बिलियन क्या, मेरी तो खुशी होगी कि वो 1.1 ट्रिलियन पूरा ही दे दें, जरूरत ही ना हो वफाक से लेने की। हटाएं इसको, खुद बनाएं इसको। यहाँ पे हुकूमत किसकी रही है सिंध में, अब तक किया क्यों नहीं? यहाँ सारे जो मामलात हैं सिंध के, पीपल्स पार्टी यहाँ पे सबसे बड़ी जमात रही है जिसने हुकूमत की है सिंध में। इससे ज्यादा टेन्योर तो किसी को नहीं मिला। तो ये मामला क्यों नहीं तय हुए, ये चीजें क्यों नहीं ठीक हुई? ये ऐसा तो नहीं है कि पिछली हुकूमत वैसे क्या हो रहा है इसमें? डॉक्टर साहब बताइएगा ना। हमारा ये एक आम कराची वाले का सवाल है कि पीपल्स पार्टी क्या, PTI क्या, 1.1 ट्रिलियन क्या, ये काम वाम होने कब शुरू होंगे, कब नजर आएगा? इसमें तो बिल्कुल एक साइलेंस हो गई, वो जमाना और आज का जमाना। देखिए, जो दो चीजें वफाक के हिस्से में थी डायरेक्ट करने की, वो तो रोल हो गई हैं। एक तो K4 वो यहाँ से सिंध से ट्रांसफ़र करके वो दे दिया गया है उनको, वापडा को, और जनरल मुजम्मिल उसको देख रहे हैं और उसके लिए कंसल्टेंट का इश्तिहार भी अखबार में आ गया। मेरे ख्याल है अभी 1-2 दिन में कंसल्टेंट भी इसका हायर होने वाला होगा। और जो KCR था उसके लिए भी कंसल्टेंट का इश्तिहार दे दिया गया कि उसकी हम दोबारा से रीमॉडलिंग कर लें। बाकी जो चीज़ें होनी थी कामरान साहब, वो आपको उस वक्त नज़र आएंगी जब जो इदारों की जिनकी बात हुई थी कि इनको कराची बेस्ड किया जाएगा, यानी पूरे सिंध के ऊपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पूरे सिंध को नहीं देख सकता। उसने कराची को अलहदा, कराची का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हो, हैदराबाद का अलहदा हो, सक्खर का अलहदा हो, लाड़काना का अलहदा हो, जो अपनी जुरिस्डिक्शन में रहकर काम करे। इसी तरह SBCA को ख़त्म करके KBCA किया जाएगा जैसे पहले था। इसके लिए सिंध हुकूमत ने कानून साजी करनी है, कानून में तब्दीली करनी है और उसके बाद उन्होंने इनको फॉर्म करना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इमरान इस्माइल, गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.